अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक जिन्नाती नागन के इंतकाम की नाकाबिले यकीन कहानी। नियाज अहमद जीप को दौड़ाता हुआ खेतों के दरमियानी रास्ते से गुजर रहा था। ये कच्चा रास्ता उसके घर जाने को शॉर्ट पड़ता था। वो हमेशा सड़क के रास्ते से ही घर जाता था। इस रास्ते के मुकाबले में वो रास्ता तवील था लेकिन आरामदेह था। खेतों के रास्ते से गुजरने वाला इलाका शॉर्टकट ज़रूर था लेकिन दुश्वार गुजार था। जीप बार बार उछल जाती थी। वो ड्राइविंग में बहुत माहिर था, इसलिए गाड़ी के उछलने पर संभाल लेता था। कुंडियारों में नियाज का घर था। वो अक्सर कारोबारी सिलसिले में हैदराबाद जाता रहता था। उसकी कोशिश यही होती थी दिन में ही घर आ जाए, लेकिन कारोबारी सिलसिले में अक्सर देर हो जाती थी और रात में सफ़र करना पड़ता था। रास्ते में कभी कभार कोई जंगली जानवर भी निकल आता था। जानवर जीप को देखकर खेतों में छुप जाता था। 2 हफ्तों कबल भी जब वो इस रास्ते से गुजर रहा था, एक काला सांप और उसके बच्चे जीप के टायर तले कुचले गए थे। नियाज उनको कुचलने का इरादा बिल्कुल नहीं रखता था। काला सांप और उसके बच्चे अचानक खेत से निकले और जीप के पहियों के नीचे आ गए। उनके मर जाने का उसे दुख भी हुआ था। जो भी हुआ खैर गैर मतवक्का हुआ। चंद दिन अफसोस करके वो इस वाक़े को भूल गया था। उस मुकाम पर पहुंचकर इसे फिर से वो वाक़या याद आ गया था। अचानक एक जानिब उसे एक दोशीज़ा खड़ी नज़र आई। रात के इस पहर एक दोशीज़ा अकेली खड़ी नहीं हो सकती थी। उस दोशीज़ा का वहाँ खड़े हो जाना उसे हैरान कर गया था। वो कोई बड़े दिल की मालिक थी जो अकेली वहाँ मौजूद थी, लेकिन वो रात में अकेली यहाँ क्यों खड़ी थी? ये सवाल उसके जहन में गूंजा। इसका बेहतर जवाब वही दे सकती थी। नियाज ने जीप उसके पास जाकर रोक दी। वो जीप रुक जाने पर अंदर बैठ गई। उसने एक भरपूर नज़र उस दोशीज़ा पर डाली और फिर बोला, कहाँ जाना है आपको? मुझे कहीं भी रात गुजारने को जगह मिल जाए। अगर तुम्हारा घर करीब है तो वहाँ चल देती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो बोला। अच्छा, मेरे जाने से तुम्हारे घर वालों को कोई एतराज़ तो नहीं होगा ना? नहीं, इसकी फ़िक्र मत करो, कोई भी एतराज़ नहीं करेगा। फिर ठीक है, वो मुस्कुराई। मुझे हैरत हो रही है, इस जगह पर तुम अकेली कैसे खड़ी थी? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हाँ, डर लगता है। मैंने हिम्मत की हुई थी। पर वो क्यों? ये मेरी मजबूरी थी ना। ऐसी क्या मजबूरी थी? मैं किसी शौक के तहत नहीं खड़ी थी। ये बात भी मैं समझता हूँ, कोई भी लड़की रात गए वहाँ नहीं खड़ी हो सकती। मैं इसलिए बात जानना चाह रहा था। असल में हमारे करीबी रिश्तेदारों के यहाँ मैयत हो गई है, इसलिए मैं अपने शोहर आचर सोलंगी के साथ जा रही थी। लेकिन तुम तो अकेली हो। हाँ, इस वक्त अकेली रह गई हूँ। अच्छा, फिर क्या हुआ था? नियाज ने दिलचस्पी लेते हुए कहा। अचानक खेतों के अंदर से कुछ लोग निकले। वो मुसल्ला थे। उन्होंने गन पॉइंट पर कार रुकवाई। मुझे बाहर निकलने का हुक्म दिया। मैं डर रही थी कि ना जाने ये मेरे साथ क्या सलूक करें। मुसल्ला डाकुओं से किसी तरह भी अच्छी उम्मीद रखना नहीं चाहिए ना, नियाज ने कहा। मेरे कार से उतरने पर वो कार में घुस गए और मेरे शोहर को कार चलाने का हुक्म दे दिया। वो असलहे के आगे मजबूर हो गया, इसलिए कार चलानी पड़ गई। क्या तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी चल रही है? नियाज ने उससे पूछा। नहीं, तो फिर क्यों ले गए? कहीं तावान वसूल करने की गर्ज से तो नहीं ले गए? लग तो ऐसा ही रहा है। क्या तुम्हारा शोहर बहुत दौलतमंद है? हाँ, अंदरूने सिंध में अगवा बराए तावान की वारदातें इन दिनों बहुत हो रही हैं। तुम्हें रात में सफ़र नहीं करना चाहिए था ना, नियाज ने उससे कहा। किस्मत का पता नहीं होता ना, कब क्या हो जाए, दोशीज़ा ने बोला। ये बात बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो तुम। नियाज का घर आ जाने पर उसने जीप बाहर खड़ी कर दी। वो दोशीज़ा उसके साथ घर में दाखिल हुई। नौकर को कहकर नियाज ने एक कमरा दे दिया। वो खुद अपने कमरे में चला गया। नियाज के बीवी बच्चे एक तकरीब में शिरकत करने कराची गए थे। उनकी चंद दिनों से पहले आने की उम्मीद ना थी। जब वो बेड पर सोने को लेटा, उसका जहन दोशीज़ा की तरफ चला गया। उसे उस दोशीज़ा की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये कैसे मुमकिन था कि डाकू उसे कार से उतार कर चले गए? वो न्यू सईदाबाद जाने के बारे में कह रही थी, लेकिन जहाँ खड़ी मिली थी वो रास्ता न्यू सईदाबाद नहीं जाता था। ये ख्याल आते ही वो उठ गया और कमरे में टहलने लगा। उसने नियाज से झूठ क्यों बोला था? आखिर उसके क्या मकासद थे कि वो अकेली इस रास्ते पर खड़ी थी?
وہاں سے لوگ دن میں بھی نہیں گزرتے تھے۔ وہ علاقہ کچے کے ڈاکوؤں کا تھا۔ وہ کسی شخص کو بھی اغوا کرنے میں دیر نہیں لگاتے تھے۔ اس کی کچے کے ڈاکوؤں سے دعا سلام تھی، اس لیے وہ نیاز کو کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ اکثر منع کرتے تھے کہ اس راستے سے مت جایا کرو، ہماری جگہ کوئی اور ڈاکوؤں نے تمہیں دیکھ لیا تو اغوا کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ نیاز خطروں سے کھیلنے کا عادی تھا، اس لیے وہ ان کی باتیں ہوا میں اڑا دیتا تھا۔ دوسرے دن جب وہ بیدار ہوا، دوشیزہ جاگ چکی تھی۔ ملازمہ نے اسے ناشتہ بھی دے دیا تھا۔ جب نیاز ناشتہ کرنے لگا تھا تو وہ دوشیزہ اس کے پاس آ گئی۔ رات کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی نا تمہیں؟ نہیں، رات بہت پرسکون گزری۔ میں تمہارے نیو سعید آباد جانے کا بندوبست کر دیتا ہوں، نیاز نے اس سے کہا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں چند دن یہاں گزارنا چاہتی ہوں، اس پر تمہیں اعتراض تو نہیں ہوگا نا؟ تم رہ سکتی ہو، لیکن کیا تم میت میں شرکت کرنے نہیں جاؤ گی؟ میری جان پر پڑی ہے، میں اکیلی کیسے نیو سعید آباد جا سکتی ہوں؟ تو میں تمہارے ساتھ کسی کو بھیج دیتا ہوں نا۔ میں فی الحال کوئی رسک لینا نہیں چاہتی۔ ٹھیک ہے، تم چند دن رہ سکتی ہو، مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، نیاز نے کہا۔ پھر دن بھر نیاز اپنے کاموں میں مصروف رہا۔ رات گئے جب وہ گھر لوٹا، دوشیزہ اپنے کمرے میں سو چکی تھی۔ اس نے ملازمہ سے دوشیزہ کے بارے میں پوچھا، کیا اس نے رات کا کھانا کھا لیا تھا؟ ہاں سائیں، وہ کھانا کھا کر سوئی ہے۔ کچھ کہہ رہی تھی کیا؟ نہیں، اس نے تو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن وہ خوش بہت تھی۔ اچھا، خوش تھی؟ نیاز چونکا۔ ٹھیک ہے، میرے لیے کھانا نکال دو، نیاز نے ملازمہ سے کہا۔ وہ ملازمہ کی بات سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ جس کا شوہر اغوا ہو جائے اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، یہ کیسی عورت ہے؟ بالکل بھی پریشان نہیں ہے بلکہ خوش ہے۔ رات میں سوتے سے اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ پانی جگ میں ختم ہو چکا تھا، اس لیے وہ صحن میں گیا تاکہ مٹکے سے گلاس میں پانی بھر کر پی لے۔ پانی پی کر جب نیاز دوشیزہ کے کمرے کے پاس سے گزرا، اس نے سانپ کے پھنکارنے کی آواز سنی۔ اس آواز سے وہ گھبرا گیا۔ کمرے میں سانپ کی موجودگی خطرے سے خالی نہیں تھی، وہ دوشیزہ کو ڈس سکتا تھا۔ وہ تیزی سے کمرے میں گیا اور بندوق لے آیا۔ دروازے پر دستک دی، دوشیزہ نے دروازہ کھول دیا۔ تم فوراً باہر آ جاؤ، مجھے کمرے کے اندر جانا ہے۔ کیوں، خیریت تو ہے نا؟ کمرے میں سانپ ہے۔ سانپ ہے؟ وہ چونکی۔ ہاں، مجھے ابھی سانپ کے پھنکارنے کی آواز آئی تھی، نیاز نے بتایا۔ دوشیزہ کے کمرے سے باہر آنے پر نیاز کمرے کے اندر چلا گیا۔ ایک ایک جگہ دیکھ ڈالی لیکن کچھ برآمد نہ ہو سکا۔ وہ حیرانی سے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کمرے سے سانپ کے پھنکارنے کی آواز سنی تھی، تو پھر سانپ کہاں چلا گیا تھا؟ کیا ملا سانپ؟ دوشیزہ نے پوچھا۔ نہیں، سانپ تو اب نہیں ہے۔ تمہیں وہم ہو گیا ہے، سانپ ہوتا تو ضرور ملتا نا، یا مجھے کمرے میں اس کی آواز آتی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، اگر سانپ کی پھنکار یا سانپ نظر آئے تو مجھے فوراً بتا دینا۔ ٹھیک ہے، دوشیزہ بولی۔ نیاز نے اپنے کمرے میں آ کر بندوق کو ایک طرف رکھا اور سوچ میں پڑ گیا۔ سانپ کے پھنکارنے کی آواز اس نے سنی ضرور تھی، تو پھر سانپ کہاں گیا؟ اس کا ذہن یہ پہیلی سلجھانے سے قاصر تھا۔ دوسرے دن بھی نیاز کے ذہن سے یہ بات نکل نہ سکی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے چھت کی منڈیر پر ایک سانپ کو دیکھا۔ سانپ کو دیکھ کر نیاز کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس کا شک درست تھا، گھر میں ایک سانپ موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ گھر کے کسی فرد کو نقصان پہنچائے، اس کا ہلاک کر دینا ہی بہتر تھا۔ نیاز جیسے ہی گھر کے دروازے کی جانب بڑھا، وہ ہوشیاری سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا چھت پر گیا۔ شام کا وقت ہونے کے سبب ہر طرف روشنی تھی، لیکن اب چھت پر سانپ کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اس نے پڑوسیوں کی چھت پر دیکھا، شاید سانپ وہاں چلا گیا ہو، لیکن وہاں بھی سانپ نہیں تھا۔ وہ چھت سے نیچے آیا اور مختلف کمروں کی تلاشی لینے لگا۔ سانپ کہیں سے بھی برآمد نہ ہوا۔ جب وہ دوشیزہ والے کمرے میں گیا، وہ نیاز کے ہاتھ میں بندوق دیکھ کر چونکی۔ کیا ہوا؟ اتنے پریشان کیوں ہو؟ میں جب گھر میں داخل ہونے کو آ رہا تھا، میں نے چھت کی منڈیر پر ایک سانپ کو دیکھا تھا۔ تو پھر تو تمہیں چھت پر جانا چاہیے نا۔ میں چھت پر گیا تھا، لیکن وہاں سانپ نہیں تھا۔ گاؤں کے گھروں میں سانپ کا نکل آنا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کھیتوں میں سے سانپ خوراک کی تلاش میں گھروں میں آ جاتے ہیں۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن تشویش کی بات تو ہے نا، نیاز نے کہا۔ پھر اس نے دوشیزہ کے کمرے میں سانپ کو تلاش کیا۔ سانپ کے نہ ملنے پر وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ دوشیزہ بات تو درست کہہ رہی تھی، گاؤں میں کسی بھی گھر میں سانپ کا نکل آنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ایسے سانپ گھر والوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، اگر ان کو چھیڑا جائے پھر وہ ڈسنے میں دیر نہیں لگاتے تھے۔ دوشیزہ بھی اس کے لیے پراسرار بن گئی تھی۔ شوہر کی گمشدگی پر اسے کوئی پریشانی یا دکھ نہیں تھا۔ وہ اس کے گھر میں ایسے رہ رہی تھی جیسے اس کے گھر کی فرد ہو۔ وہ سوچ کر پھر مطمئن ہو گیا
کہ چند دن کی مہمان ہے، چلی جائے گی اور اس کی پراسراریت بھی کھل جائے گی۔ نیاز صبح کے وقت اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک جوگی آ گیا اور اسے دیکھتے ہی بولا، تم بڑے بے وقوف ہو، خود اپنی اور اپنے بچوں کی موت کا سامان پیدا کر لیا ہے۔ نیاز اس کی بات پر بری طرح چونکا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو جوگی بابا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، ایک جناتی ناگن کو تم خود اپنے گھر میں لے آئے ہو۔ بابا میں خود تو نہیں لایا، البتہ محسوس کر رہا ہوں کہ میرے گھر میں کوئی ناگ یا ناگن موجود ہے۔ وہ صرف ناگ یا ناگن نہیں، جناتی ناگن ہے۔ میرا علم مجھے غلط نہیں بتا سکتا، تم ناگن کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر لائے ہو اور وہ منتظر ہے کہ کب تمہاری فیملی گھر آئے اور وہ ایک ایک کو باری باری ڈس لے۔ تم کو جب چاہے ڈس سکتی ہے لیکن ڈسے گی نہیں۔ پر وہ کیوں؟ میں نے کیا بگاڑا ہے اس کا؟ تم نے اس کے بچوں کو شوہر سمیت گاڑی کے پہیوں میں کچلا تھا۔ جس طرح وہ ان کی جدائی میں تڑپ رہی ہے، تمہیں بھی تڑپانا چاہتی ہے۔ جب وہ سمجھے گی کہ اس کے دل کو تسکین پہنچ گئی ہے تو پھر وہ تمہیں بھی ڈس لے گی۔ جوگی بابا، آپ کی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ میری گاڑی کے نیچے سانپ اور اس کے بچے کچلے گئے تھے، لیکن میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا۔ رات کا وقت تھا، میں اس بات سے انجان تھا، مجھے اس کا افسوس بھی ہے، لیکن وہ تو صرف سانپ تھے۔ تمہیں نہیں معلوم بیٹا، جنات بھی مختلف اقسام میں ہوتے ہیں، کچھ جانوروں کی شکل میں بھی پائے جاتے ہیں۔ جو تمہاری گاڑی کے نیچے آ کر کچلے گئے وہ بھی جنات تھے، لیکن سانپوں کی شکل کے۔ ٹھیک ہے جوگی بابا، اب آپ ہی بتائیں میں کس طرح بچ سکتا ہوں؟ میں بین بجاؤں گا، وہ انسان کے روپ سے ناگن بن کر میرے سامنے آ جائے گی۔ میں موقع دیکھ کر اسے پکڑ لوں گا اور پٹاری میں بند کر دوں گا۔ تم اسی وقت لکڑیوں کے ڈھیر کے درمیان میں پٹاری کو آگ لگا دینا۔ اس طرح اس جناتی ناگن کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے بابا، جیسا تم کہو گے میں ایسا ہی کروں گا۔ کل صبح میں آؤں گا، مجھے اپنے ساتھ گھر لے کر چلنا، جوگی بابا نے کہا۔ جوگی بابا کے جانے پر نیاز سوچ میں پڑ گیا کہ کیا واقعی یہ درست ہے جو بابا جوگی نے کہا ہے۔ پھر وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ کل سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ رات کو جب نیاز گھر پہنچا، اس کی نظر دوشیزہ پر پڑی۔ اسے جوگی بابا کی بات یاد آ گئی۔ اس نے غور سے دوشیزہ کو دیکھا اور سوچ میں پڑ گیا، نہیں، یہ جناتی ناگن کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو انسان ہے، ناگن یا ناگن کا روپ کیسے دھار سکتی ہے؟ اسے سوچوں میں گم دیکھ کر دوشیزہ مسکرائی۔ کن سوچوں میں گم ہو؟ کچھ نہیں، بس کاروباری لوگوں کا ذہن ہر وقت مصروف رہتا ہے۔ پھر جب نیاز بیڈ پر لیٹا، اسے نیند آ گئی۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سانپ کے پھنکارنے کی آواز سنی۔ وہ دبے پاؤں بیڈ سے اٹھا، دوشیزہ کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اتفاق سے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی۔ اس نے کھڑکی کے اندر سے دیکھا، کمرے میں دوشیزہ نہیں تھی بلکہ بیڈ پر ایک ناگن موجود تھی۔ اس کے منہ کا رخ دوسری طرف تھا، اس لیے وہ نیاز کو نہیں دیکھ سکی تھی، البتہ وہ دیکھ سکتا تھا۔ اس کی فریم کی تصویر تکیے پر رکھی تھی اور ناگن غصے میں آ کر اس کی تصویر پر اپنا پھن مارتی اور پیچھے ہو جاتی۔ یہ عمل وہ بار بار کر رہی تھی۔ نیاز فوراً کھڑکی سے ہٹ گیا۔ اب اسے جوگی بابا کی بات پر یقین آ گیا تھا، دوشیزہ کے روپ میں واقعی وہ جناتی ناگن تھی۔ نیاز کی تصویر پر اپنا پھن مار کر خود کو تسکین دے رہی تھی۔ دوسرے دن جوگی بابا دکان پر آ گیا۔ نیاز جب اسے گھر لے کر آیا، دوشیزہ بے اختیار گھبرا گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ فک پڑ گیا۔ وہ گھبرا کر چھت پر بھاگی۔ جوگی بابا نے صحن میں بیٹھ کر بین بجانی شروع کر دی۔ ساتھ ساتھ جوگی بابا کوئی منتر بھی پڑھ رہا تھا۔ اس کے بین بجانے پر دوشیزہ تیزی سے چھت سے واپس آئی۔ وہ غصے سے جوگی بابا کو دیکھنے لگی اور پھر وہ زمین پر گر پڑی۔ زمین پر اس نے کئی کروٹیں بدلی اور پھر ناگن کے روپ میں آ گئی۔ وہ سخت غصے میں تھی۔ اس نے بار بار جوگی بابا پر پھن مارنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ جوگی بابا بین کو مسلسل بجاتا رہا۔ بالآخر ناگن اس کے قابو میں آ گئی۔ اس نے اس جناتی ناگن کو اپنی پٹاری میں بند کر دیا۔ نیاز نے لکڑیوں کا انتظام پہلے ہی کیا ہوا تھا۔ صحن میں لکڑیوں کے درمیان پٹاری کو رکھ کر آگ لگا دی۔ پٹاری میں ناگن نے بہت زور لگایا کہ کسی طرح باہر نکل جائے لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ آگ میں جل کر لکڑیوں کے ساتھ وہ بھی خاک ہو گئی۔ اس کے جل جانے پر نیاز نے سکون کا سانس لیا۔ تو خوش نصیب تھا جو میں تیری دکان پر پہنچ گیا، ورنہ وہ جناتی ناگن اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی۔ صحیح کہہ رہے ہو بابا، نصیب اچھا تھا جو میں بچ گیا، نیاز نے کہا۔ جوگی بابا کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے نیاز نے وہ ساری راکھ نہر میں بہا دی۔
وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا قصدن کوئی ارادہ نہیں تھا سانپ اور اس کے بچوں کو اپنی جیپ کے ٹائر تلے کچل ڈالے، بس ایک اتفاق تھا جس میں وہ مارے گئے۔ جناتی ناگن نے بڑی حماقت کی، انتقام کی آگ میں اندھی ہو کر خود بھی ماری گئی۔ نیاز کو اب کسی ناگ یا ناگن سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس نے اب تہیہ کر لیا تھا کہ آئندہ وہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی محتاط رہے گا۔